अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन, तीन चार चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि जो एक मजहबी जमात थी जिसने मुरीद के में धरना दिया हुआ था, फिर वहाँ पे उनको मुंतशिर किया गया और बहुत नुकसान हुआ, जानी व माली नुकसान हुआ। उस हवाले से उस जमात के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, क्योंकि कल बरोज़ जुमा उन्होंने कॉल दी हुई है दाता दरबार जमा होने की। उस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे कि होने क्या जा रहा है। फिर आज सुहेल आफरीदी साहब जो कि सीएम केपी, वो आज मिलने गए अडियाला, इमरान खान साहब को मिलने गए, लेकिन वहाँ पे वो नहीं मिल सके। उनकी वज़ीर आज़म से क्या बात हुई वो आपको बताएंगे। और क्या अब वो इधर इस्लामाबाद में ही डेरे डाल के बैठ गए हैं, तो उस हवाले से बात करेंगे कि सूबा कौन चलाएगा। लेकिन फिर एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि अफवाज पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए केपी सूबे में, जिसमें इतलात ये हैं कि तकरीबन 80 से 84 फितना अल ख्वारिज जो हैं वो मारे गए हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया। और इसके हवाले से वज़ीर आज़म ने भी आज काबीना में बात की अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि ट्रंप ने एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की, और गार्डियन अखबार क्या कहता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, तो पहले इतलात ये हैं कि तकरीबन 3400 से 4000 के करीब जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनको अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है, और उसमें कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरी ए बी सी। ए में जो उनकी मतलब शूरा के लोग हैं, बड़े जो ओहदों पर हैं, फिर बी में और उनके कोई लेवल है, और सी वर्कर कारकुनान। और ख़ास तौर पे वीडियो की मदद से जिन्होंने लाहौर से लेकर मुरीद के तक तोड़ फोड़ की या जो नुकसान किया, जलाओ घिराव किया, उनके वीडियो से तस्वीरें निकाल के उनको ट्रेस करके उनको भी अरेस्ट किया गया है। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, इस्लामाबाद में जो इस मजहबी जमात के मदरसे थे उन पर भी क्रैकडाउन किया गया, उनको सील किया गया है। और पंजाब में भी कुछ ऐसी ही इतलात हैं कि जहाँ जहाँ पे भी इस मजहबी जमात के मदरसे और थे वहाँ पर उनको सील भी किया गया है, वहाँ पे क्रैकडाउन किया गया है, और अभी तक पकड़ धकड़ जारी है। क्योंकि कल आपको मालूम है कि इनके जो मजलिस शूरा के जो इनके मरकज़ी रुकन थे, उन्होंने उस दिन अनाउंस किया था, मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी साहब ने, कि जनाब जुमे के रोज़ सब इकट्ठे हों, और उन्होंने कहा था कि हम बदला भी लेंगे जो उनके लोग मारे गए हैं उनका। तो कल यानी कि बरोज़ जुमा दाता दरबार पर इकट्ठे होने का कहा गया है। लेकिन और फिर बड़ी खबर जो ये है कि आज पंजाब कैबिनेट का इजलास था, जिसमें चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा ने वाज़े तौर पर कहा है कि इस मजहबी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये पंजाब की तरफ से एक डिमांड आ गई है। अब देखना यह है कि वजारत दाखिला जो कि डिसाइड करती है कि कौन सी जमात पर पाबंदी लगानी है नहीं लगानी, वो इसका क्या जवाब देती है, क्योंकि ये अब सिर्फ मजहबी जमात भी नहीं बल्कि एक सियासी जमात भी है, इनके लोग इलेक्शन में लड़ते भी हैं। तो और दूसरा जो इस वक्त इनके मतलब रूहे रवां साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी साहब के हवाले से जो आखिरी इतलात थी वो यही थी कि पुलिस ने कहा था कि हमें इनके वेयर बाउट्स पता लग चुके हैं, हम चाहते हैं कि ये खुद सरेंडर कर दें वरना हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त तक इनके अरेस्ट होने की कोई इतलात नहीं आई थी। और अब जुमे के रोज़ क्या ये वहाँ पर दाता दरबार में पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर आकर ये अपने आप को जो है हवालगी पेश करेंगे, अपने आप को हवाले करेंगे पुलिस के, ये अब देखने की बात है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट के सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने फिर कहा कि जी मैं अडियाला जेल जा रहा हूँ अपने बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलने के लिए। और क्योंकि उन्होंने कहा था हल्फ उठाने के बाद कि जो काबीना वो बनाएंगे वो बानी चेयरमैन जो हैं उनकी मशावरत से बनाएंगे और उनकी हदायत पर बनाएंगे। तो वो नाज़रीन निकले, अडियाला पहुंचे, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, बड़ी देर वो वहाँ पे धरना देकर बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की वहाँ पे, और उन्होंने बहुत सी बातें की। एक तो यही कि जी मैं काबीना जो है इमरान खान के मशावरत से करूँगा, जो काम भी करूँगा इमरान खान की मशावरत से करूँगा।
تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ جی ہماری سیاسی آپس میں اختلافات کی وجہ سے جو صوبے کی عوام ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ واضح طور پر انہوں نے پیغام دیا کہ پاکستان عوام پوری جو ہے وہ پاکستان کی ہے، وہ کسی ایک صوبے کی نہیں ہے، کسی ایک زبان کی نہیں ہے، کسی ایک لسانی بنیاد پر نہیں ان کو جج کرنا. یعنی کہ جو بھی ڈفرینسز پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ معاملات صحیح چلنے چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو درخواست کی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے. تو وزیر اعظم نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ پوچھ کر بتاتا ہوں ایک وائرل ٹرینڈ ہے اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر. تو یہ ان کا جواب تھا. پھر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ملاقات کریں، اگر نہیں ہوتی تو کیا کابینہ نہیں بنے گی؟ کابینہ نہیں بنے گی تو کیا صوبے کے معاملات نہیں چلیں گے؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ پر ٹرسٹ کر کے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب آپ کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کیا، آپ منتخب ہو بھی گئے وزیر اعلیٰ، اور لیکن اب کیا ہر بات پر بزدار کی طرح جو دور میں ان کے چیف منسٹر تھے پنجاب اس کی طرح ڈکٹیشن لیں گے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر؟ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت تو چلو وہ پرائم منسٹر تھے یا باہر تھے، پرائم منسٹر تھے، تو اب اگر وہ اڈیالہ جیل میں اور آپ کی ملاقات ہو نہ ہو تو اس کا مطلب صوبے کے معاملات نہیں چلیں گے، یا آپ کی پالیسی اگر میٹنگز ہوں گی وفاق کے ساتھ یا دیگر اداروں کے ساتھ جو کہ پالیسی میٹنگز ہوں گی خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے حوالے سے، تو کیا آپ وہ نہیں اٹینڈ کریں گے؟ آپ ساری پالیسی گائیڈ لائنز وہاں لیں گے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کابینہ کب بنائیں گے، اور اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر صبح یعنی کہ سٹینڈ سٹل ہے. اور ابھی اطلاعات کی ہیں کہ جی آپ پٹیالہ سے پشاور جانے کے بجائے آپ پھر دوبارہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ صبح کیسے چلے گا. اور پھر اگر آپ کے جو مخالف ہیں پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں، اگر وہ آپ کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ جس طرح پہلے علی امین گنڈا پور صاحب ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ تھے، سوشل میڈیا وزیر اعلیٰ تھے، تو کیا آپ بھی سوشل میڈیا ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ابھی تک جو آپ کو دیکھا گیا ہے سیلفیاں کھنچواتے ہوئے سیلفیوں کے ساتھ، اور پھر جو بیان. لیکن وزیر اعظم نے جو آپ کو کہا وہ اس وقت پاپولر ٹرینڈ ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، تو اسی وجہ سے شاید آپ ابھی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں. ناظرین تیسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، تقریباً 80 سے زائد فتنہ الخوارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں دہشت گرد. اور مومنٹ ایجنسی میں صرف کہا جا رہا ہے کہ کوئی 45 سے 50 جو ہیں وہ فتنہ الخوارج جو ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے بیس پر افواج پاکستان نے آپریشن کیا اور کامیاب آپریشن ہوا. یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ 45 سے 50، شاید اس سے بھی زیادہ اب تک ہو چکے ہوں، لیکن جو شام تک کی اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ 45 سے 50 صرف اور صرف مومنٹ ایجنسی میں ایک کامیاب آپریشن کر کے فتنہ الخوارج، اور جو کہ فتنہ الہندوستان کے بیک یعنی کہ ان کی پشت پناہی پر یہ فتنہ الخوارج جو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ان کو مارا گیا ہے. اور بنو میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ایک کامیاب آپریشن ہوا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بنو میں 8 وہاں پہ فتنہ الخوارج مارے گئے، اور 26 جنوبی وزیرستان یعنی کہ ساؤتھ وزیرستان میں 26 فتنہ الخوارج مارے گئے. تو تقریباً 80 سے 85 کے قریب فتنہ الخوارج مارے گئے ہیں، اور یہ وہ فتنہ الخوارج ہیں جن کی پشت پناہی جو ہے وہ فتنہ الہندوستان کر رہا ہے. اور یہ واضح طور پیغام ہے. اور آج پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ بھی چیئر کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان کو ایک دفعہ نہیں 12 مرتبہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جناب آپ کے افغانستان کے اندر جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کو سد باب کریں، کیونکہ وہ وہاں سے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، وہی BLA مجید بریگیڈ جیسی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ آتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں. جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا
کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان اور ہم نے تقریباً 40 ملین تقریباً اتنے افغانیوں کو کتنے سالوں سے سنبھالا، اور اب اس کا صلہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور پھر اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ جو متقی ہے انٹرم فورن منسٹر کا افغانستان کے، وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے، انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کے خلاف وہاں سے بیٹھ کر بیان دے رہے تھے، اور انہی کے وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا گیا، پاکستان کی سرحدی علاقوں پر افغانستان سے حملہ کیا۔ تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انف از انف، بہت ہو گیا۔ ابھی جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے، اگر اس میں کنسٹرکٹیو بات ہوتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دوحہ بھی اپنا جو ہے رول ادا کر رہا ہے، دوحہ نے بھی خود کہا، انہوں نے کہا کہ امیر نے، دوحہ کے امیر، قطر کے امیر نے ان کو کہا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے ویلکم کیا، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان سے آپریٹ ہونے والے دہشت گردوں کو کھلی چھٹی اس وقت حاصل ہے افغانستان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ تمام تر سنجیدہ کوششوں کے باوجود افغانستان نہیں سمجھ رہا۔ اب یہ جو 48 گھنٹے ہیں، اس کے بعد جب ہم کریں گے تو پھر ہم نہیں سنیں گے، نہیں رکیں گے، کیونکہ پہلے جو ہے 11 اور 12 اکتوبر کو بھی کی درمیانی شب میں آپ نے اس طرح کی حرکت کی، پھر 14 اور 15 اکتوبر کی، اور اس وقت بھی آپ نے کہا کہ ہم نے روک دی ہے فائرنگ اور ہم اب حملہ نہیں کر رہے، تو آپ بھی رک جائیں، اور پھر ہم نے آپ کو سبق سکھایا۔ اب بھی آپ نے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ سیز فائر کریں، اور یہ 48 گھنٹے کے لیے ہے، اس کے بعد اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، آخری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس اپنے آفس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ زیلنسکی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، اور اگر میں پہلے پریزیڈنٹ بن جاتا تو یہ جنگ نہ ہوتی، لیکن اب ہو رہی ہے، بہت افسوسناک ہے، لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے 8 جنگیں ابھی تک رکوائی ہیں، اور انہوں نے پھر اس موقع پر پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ملینز آف لائف جو ہیں وہ بچ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے جنگیں رکوائی ہیں۔ اور انہوں نے پھر وہی کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جب جنگ ہوئی، 7 جہاز پاکستان نے بھارت کے گرا دیے تھے، اور دونوں نیوکلیئر ملک تھے، تو اگر میں نہ روکتا تو ملینز کی جانیں جا سکتی تھیں۔ تو پرابلی انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اسی لیے یہ بات کی کہ میں نے جو ملینز آف لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں 8 جنگیں بند کر کے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی میری کوشش ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ رکوائی جا سکے۔ ناظرین، اسی حوالے سے گارڈین کا ایک اخبار ہے انگلینڈ کا، برطانیہ کا، اس نے کہا کہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف ہی ٹرمپ کو سمجھ پائے ہیں، اور دنیا کے لیڈرز کو یہ سیکھنا چاہیے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز کہ ٹرمپ نے ایک تو پھر ایک دفعہ بتا دیا کہ جناب جنگیں انہوں نے ہی رکوائی ہیں، مودی صاحب نہیں ماننے کو تیار تھے، مودی کو واضح طور پر پیغام دیا جا رہا تھا کہ روس سے تیل مت لو، لیکن اس وقت وہ غصے میں تھا، اس نے تیل مزید بڑھا دیا خریدنا، لیکن اب فائنل اطلاعات یہ ہیں کہ مودی ڈر گیا ہے، مودی نے اب روس سے تیل خریدنا بند کر دیا ہے، یعنی کہ اب ان کو نظر آ گیا مودی سرکار کو کہ جناب اب امریکہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں ہی مینز اٹ اینڈ ہی مینز بزنس، وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔